आज जुमातुल मुबारक के दिन एक ऐसी तस्वीर का एक ऐसा खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में आया हूँ जिससे पढ़ते साथ ही मुकद्दर बदल जाता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, जो अभी तक अपने मुकद्दर को संवार ना सके, जो अभी तक अपनी किसी हाजत को पूरी करवा ना सके, जो अभी तक मुसीबतों से परेशानियों से जकड़े हुए हैं, आज जुमातुल मुबारक के दिन एक ऐसी तस्वीर जिससे मुकम्मल होने से पहले आपका मुकद्दर बदल जाता है। फायदा उठा लो। ये तस्वीर आज सिर्फ खुशकिस्मत लोग ही पढ़ेंगे। अगर आज आप इस वजीफे को देख रहे हैं तो आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको चुना है तो आपको ये वजीफा पढ़ने की तौफीक हुई है। अल्लाह आपको नवाजना चाहता है, अल्लाह आपके बेड़े पार करना चाहता है। देखिए, आप जुमातुल मुबारक के दिन जितने भी वजीफे पढ़ते हैं वो एक तरफ, वो आप पढ़ें, लेकिन जो जुमा के दिन का खास अमल है, लोग पूछते हैं कि जुमे के दिन हमें क्या इबादत करनी चाहिए, ऐसा क्या पढ़ना चाहिए कि अल्लाह राजी हो जाए, हमारे गुनाहों की बख्शिश हो जाए, अल्लाह हमारी तकदीर के बंद तालों को खोल दे, हमारी गुर्बत ख़त्म हो जाए, हमारी तंगदस्ती ख़त्म हो जाए। तो आज जुमातुल मुबारक के दिन जिस घर के कोने कोने में गुर्बत, तंगदस्ती, मुश्किलात, दुख, तकलीफ, गम रच चुके हैं, बस चुके हैं, सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेना। एक तस्बीह आपके पूरे साल की तकदीर को बदल देगी, आपके घर के हालात को बदल देगी, आपके हर मुश्किल से जान छुड़ा देगी। अब आपने करना क्या है? जुमातुल मुबारक के दिन, वैसे तो पूरा दिन ही कबूलियत का है, जुमा के दिन में अल्लाह एक नेकी पर 10 नेकियां अता फरमाता है। जुमातुल मुबारक के दिन अल्लाह एक बार दरूद पाक पढ़ने वाले को 10 दराजात बुलंद कर देता है। अल्लाह ने जुमा के दिन एक घड़ी कबूलियत की रखी है, वो घड़ी नमाज असर के बाद की घड़ी है। बहुत रवायत में आता है कि जुमा के दिन जो शख्स नमाज असर के बाद इस एक तस्बीह को पढ़ लेता है, वो ये तस्बीह ख़त्म होने से पहले अपने रब से जो भी मांगता है, अल्लाह उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाता है। अगर आज आपकी भी कोई हाजत है, आपकी भी कोई मुराद है, आप भी अल्लाह करीम से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर चाहते हैं, अपना साथी मकान चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, शादी चाहते हैं, अगर आपकी कहीं रिश्ते की बात चल रही है, आप चाहते हैं कि यह रिश्ता हो जाए, तो आज इस वजीफे को पढ़ें। इस वजीफे को पढ़ते हुए आप रब काबा से जो भी मांगेंगे आपको फौरन मिल जाएगा। इस वजीफे की तसीर और ताकत यह है कि इसे पढ़ने के बाद आपको कई महीनों और घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। आप एक हाथ से ये वजीफा पढ़ते हैं, अल्लाह दूसरे हाथ में कामयाबी उतार देता है। जुमे के दिन आपने वजू करके इस वजीफे को पढ़ना है, बेवजू नहीं पढ़ना। औरतें खास अयाम में इस वजीफे को नहीं पढ़ सकती, क्योंकि इस वजीफे को नमाज के फौरन बाद पढ़ना है। जब आप खास अयाम में नमाज नहीं पढ़ सकती, तो फिर आप इस वजीफे को भी नहीं पढ़ सकती। ये अल्लाह वालों का अमल है, उन्हीं के तरीके और तरतीब से पढ़ा जाएगा तो फ़ायदा भी होगा, तकदीर भी बदलेगी, नसीब भी खुलेगा, हर दुआ भी कबूल होगी। देखिए, आपने सबसे पहले बावजू मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। आप और मैं जानते हैं, अल्लाह के हबीब खुद फरमाते हैं कि जिस अमल के, जिस वजीफे के, जिस इबादत के, जिस दुआ के अव्वल आखिर दरूद पाक ना पढ़ा जाए, उस वजीफे की तसीर व ताकत ख़त्म हो जाती है, वो वजीफ़ा अर्श इलाही पर नहीं जाता। क्योंकि दरूद पाक ही वाहिद ऐसी इबादत है जो 7 आसमानों को चीरते हुए डायरेक्ट अर्श इलाही पर जाता है। और जब आप किसी अमल, किसी वजीफे, किसी दुआ के अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ते हैं, तो आपकी दुआएं, आपके अमाल अर्श इलाही पर पहुंच जाते हैं। अब आपने 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। बेहतर तो ये है, अल्लाह वालों ने नमाज वाला दरूद पढ़ा जिससे दरूद इब्राहिम कहा जाता है। कोशिश करें कि आपने भी इस दरूद को पढ़ना है। अगर आपको नहीं आता तो आप बड़े बदबख्त हैं, आपको यह दरूद याद करना चाहिए। आपने इस दरूद को 11 बार पढ़कर अपने मकसद की नियत करनी है। इत्तिकाफ की नीयत से इस वजीफे को शुरू करना है। इत्तिकाफ से मुराद क्या है? देखिए, ये वक्त, ये घड़ी बड़ी कबूलियत की है। जुमातुल मुबारक के दिन नमाज असर के बाद की घड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। आपने जब ये वजीफा शुरू करना है तो इत्तिकाफ की नीयत से करना है, यानी जब वजीफे को शुरू करें, तवज्जो के साथ मुसल्ले पर बैठकर अपने मकसद को ज़हन में रखकर पढ़ते जाएं। जब तक वजीफा मुकम्मल ना हो जाए, आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने किसी से बात कर ली, किसी ने आपको बुला लिया, या आप अपनी जगह से उठ जाते हैं, तो वजीफे का कोई फायदा नहीं। क्योंकि जुमातुल मुबारक के दिन नमाज असर के बाद कुछ अल्लाह वाले इसको चिल्ले के तौर पर पढ़ते थे, और चिल्ला उस हाजत के लिए किया जाता है जो आपको नामुमकिन लगती है।
اور چلے سے دنیا کی بڑی حاجت مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج اگر آپ کی بھی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی ایسی مراد ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، جو کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، نیت کریں، نیت کریں، کیونکہ نماز بھی نیت کے بغیر نہیں ہوتی، نیت کے بغیر تو حج بھی نہیں ہوتا۔ آپ نیت کر کے پڑھیں، انشاءاللہ بہتر نہیں بہترین فیصلے ہوں گے۔ اب یہاں تک ایک ایک نقطہ سمجھنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ یہ عمل بڑا توجہ طلب ہے۔ ایک بار کرنے سے، تسبیح مکمل ہونے سے پہلے حاجت پوری، مراد پوری، خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نیت کریں، نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، نوکری چاہیے، شادی چاہیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی، دنیا کی ہر شے مل جائے گی۔ صرف نیت کا طریقہ سن لیں۔ نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے، اللہ کو پکارتے ہوئے کہ یا ارحم الراحمین میری حاجت کو پورا فرما، یا ارحم الراحمین بے اولاد ہوں اولاد عطا فرما، یا ارحم الراحمین بے روزگار ہوں روزگار عطا فرما، یا ارحم الراحمین بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اس طریقے سے نیت کرنی ہے۔ نیت کا طریقہ بھی آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا، آج بتا دیا، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ بے شمار فائدے ہوں گے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ دیکھیں، تعوذ اور تسبیحاں یہ واحد ایسی چیز ہے جسے پڑھنے سے شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے، شیطان روتا ہے، پیٹتا ہے، چیختا ہے کہ میں سارا دن اس بندے کو ورگلاتا ہوں برے اعمال کی طرف، برے کاموں کی طرف، اور یہ تعوذ اور تسبیحاں پڑھ کر اللہ کے حبیب حاضر ہو جاتا ہے، اللہ کے نام سے اپنے کاموں کو شروع کرتا ہے، شیطان سے پناہ مانگتا ہے۔ اگر آپ کو بھی وظیفہ پڑھتے ہوئے وسوسے آتے ہیں، آپ کا دھیان بھٹک جاتا ہے، برے اور گندے خیالات آتے ہیں، وظیفے میں دل نہیں لگتا، مقصد سے بھٹک جاتے ہیں، تعوذ اور تسبیحاں کو ایک بار پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ توجہ کے ساتھ اپنے رب سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا ہے۔ اب تعوذ تسبیحاں پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اب جمعۃ المبارک کے دن کا خاص عمل شروع ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، ابھی تک میں نے جو آپ کو بتایا ہے یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ان چند باتوں پر عمل نہ کیا تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ راتوں کو جاگ لیں، تہجد پڑھ لیں، جب تک آپ ان چند باتوں پر عمل نہیں کریں گے آپ کو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ اس میں مبارک اتنے خاص ہیں کہ انہیں پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ دیکھیں، آج اگر آپ کا باس آپ سے راضی ہو جائے، آپ کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے، آپ دفتر میں سکون سے زندگی گزارتے ہیں، آپ کا جینا اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے، اور جو خالق ہے، مالک ہے، آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، جب آپ اس رب کو راضی کر لو گے تو پھر اللہ آپ کی ہر حاجت کو پوری فرما دے گا۔ آج جو تسبیح میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے اسم پاک پڑھنے ہیں، انہیں پڑھنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، انہیں پڑھنے سے ہر انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ کامیابی کی کنجی توبہ میں ہے۔ دیکھیں، انسان پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تنگ دستی آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آتی ہے۔ جب آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو آپ کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی مشکلات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد، یہ عمل پڑھنے کے لیے نماز عصر پڑھنا ضروری ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو پڑھیں۔ آپ نے یا توابو یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کا کرم ہو جائے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ میں اور آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کرم دی نظر فرما، کرم دی ایک نظر ہوئے میرے آقا میں تر جانا۔ آج اگر آپ ترنا چاہتے ہیں، آج اگر آپ اللہ سے اپنی نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، خوشیاں چاہتے ہیں، خوشحالیاں چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برکتیں چاہتے ہیں، ہر طرح کی بیماری سے شفا چاہتے ہیں، مقروض ہیں قرض سے نجات چاہتے ہیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھیں، دنیا کے ہر مقصد کے لیے اللہ کا کرم چاہتے ہیں تو یا توابو یا کریمو کو پڑھیں۔ دیکھیں، آج تک آپ نے بڑے اعمال کیے، لیکن یا توابو یا کریمو اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کو یہ عمل کیوں پسند ہے؟ کیونکہ یا توابو کا مطلب ہے توبہ کرنے والے،
جب آپ یا توابو کو پڑھتے ہیں، لوگ یا توابو پڑھتے ہیں لیکن نیت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یا توابو یا توابو یا توابو ایسے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے یا توابو یا کریمو کو پڑھتے ہوئے نیت کرنی ہے کہ اے میرے مالک، میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ اگر کسی غلطی کوتاہی کی وجہ سے تو ناراض ہے، میں جانتا ہوں کہ جب تک تو ناراض ہے میری کوئی بھی محنت، کوئی وظیفہ، کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ میں توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسی غلطی کوتاہی یا لاپرواہی نہیں کروں گا جس سے تو مجھ سے ناراض ہو جائے۔ میں تیری پکڑ سے پناہ چاہتا ہوں۔ یا توابو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں آپ نے اس بات کا اقرار بھی کرنا ہے۔ اگر کوئی توبہ کرے، اس بات کا اقرار نہ کرے کہ اے میرے مالک ایک بار معاف کر دے، میں دوبارہ کبھی ایسی غلطی کوتاہی نہیں کروں گا، تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے آج یا توابو یا کریمو کو پڑھتے ہوئے آپ نے رب کعبہ سے دل ہی دل میں اس بات کا اقرار بھی کرنا ہے کہ اے میرے مالک، میں اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتا ہوں اور آئندہ نیت کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی ایسے غلطی کوتاہی لاپرواہی نہیں کروں گا۔ پھر دیکھیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ فرماتا ہے اگر تیرے گناہ زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں، سمندر میں موجود پانی کے قطروں کے برابر ہو جائیں، تو ایک بار توبہ کر، نیت کر کے میں دوبارہ کبھی ایسا عمل نہیں کروں گا جس سے تو ناراض ہو، میں تیری توبہ قبول فرماتا ہوں۔ جس طرح شیطان ابلیس نے قسم کھائی، شیطان نے قسم کھائی کہ میں ہمیشہ مومن یعنی ایمان والے کو گمراہ کرتا رہوں گا، راستے سے بھٹکاتا رہوں گا، برے اعمال کی طرف لگاتا رہوں گا۔ اس پر اللہ نے قسم کھائی کہ قسم ہے میں بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا، جب جب وہ مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کریں گے میں توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جس کی توبہ قبول کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے یا توابو یا کریمو کو کیسے پڑھنا ہے، توجہ طلبات ہے۔ یا توابو یا کریمو کو ملا کر پڑھیں گے، ایک تصور ہوگا، یعنی یا توابو یا کریمو، یا توابو یا کریمو، یا توابو یا کریمو۔ اس طریقے سے آپ نے یا توابو یا کریمو کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ یا توابو سے اللہ توبہ قبول فرمائے گا، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور یا کریمو سے توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ ایسی کرم کی نظر فرمائے گا، ایسا کرم فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ یا توابو یا کریمو کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس تعداد میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی، کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ والوں کے اعمال ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن یہ صرف نصیب والے، صرف چند لوگ ہی اس وظیفے کو پڑھ پائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یا توابو یا کریمو کو جتنی خالص نیت کے ساتھ پڑھیں گے، دیکھیں میں ہوں، آپ ہے، کوئی بھی انسان ہے، ہر انسان کا ضمیر اسے بتاتا ہے کہ اس نے کہاں پر غلطی کی ہے، کہاں پر اس نے گناہ کیا ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ آپ ان گناہوں کی توبہ کریں، اور توبہ قبول کروانے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر وہ تسبیح پڑھنی ہے جو جمعۃ المبارک کے دن ایک تسبیح تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دیکھیں جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کریں گے، اللہ کی پکڑ سے نہیں نکلیں گے، آپ کے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یا توابو یا کریمو کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کروانے کے بعد اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہی اللہ آپ کے قریب فرشتے مقرر فرما دے گا، اور آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے اپنے رب سے جو بھی مانگیں گے فرشتے آپ کے حق میں آمین آمین کی صدائیں لگائیں گے، اور اللہ فرشتوں کی آمین پر آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اب رب کعبہ سے اگر کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، کئی سالوں سے نوکری نہیں مل رہی، اپنا ذاتی کاروبار چاہتا ہے، اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے مانگتے چلے جائے۔ اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، کئی سالوں سے اولاد کے تانے سن رہا ہے، اولاد کی نیت سے پڑھے، اللہ اولاد دے دے گا۔ اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے آپ اس تسبیح کو پڑھیں۔ اگر کوئی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، دکھ غم تکلیفوں نے مار رکھا ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی کا یہ عالم ہے کہ موت کو ترجیح دیتے ہو، مرنے سے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس ایک تسبیح کو پڑھیے گا۔ یہ تسبیح کبھی کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتی۔ یہ تسبیح فرشتوں کی تسبیح ہے۔ فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی فوج فرشتے ہیں، جب فرشتوں پر مشکل وقت آتا، جب صحابہ اکرام پر، اللہ کے پیارے حبیب کے دوستوں پر برا وقت آتا، صحابہ اکرام پر جب آزمائشیں آتی، جب ان پر دکھ غم تکلیف ٹوٹتے،
وہ کسی محمد مصطفیٰ کے پاس نہ جاتے، کسی پیغمبر کسی رسول کے پاس نہ جاتے، وہ اللہ کو یاد کرتے اور اس ایک قرآن آیت مبارکہ کو پڑھتے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ ایک ایسی قرآن آیت مبارکہ ہے جس کا لفظی معنی ہے میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جب آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں میرے لیے میرا رب کافی ہے، اللہ عرش الہی پر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اپنے رب کو پکار رہا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری کی جائے۔ یہ وہ قرآن آیت مبارکہ ہے جو پیغمبر مصطفیٰ کا وظیفہ ہے، صحابہ کرام کا وظیفہ ہے، اللہ کے ولیوں کا وظیفہ ہے۔ اس آیت مبارکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ اس آیت مبارکہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح سے تمام کے تمام تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، مقدر بدل جاتا ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ میں بدبخت ہوں، جو سمجھتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے کہ میری مشکلات پہاڑ جتنی ہیں، جمعۃ المبارک کے دن ساری باتوں پر عمل کرتے ہوئے ایک ایک نقطہ سمجھ کر نماز عصر کے بعد اس تسبیح کو پڑھیں۔ 100 دانوں کی یہ تسبیح پڑھنی ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، ڈیجیٹل تسبیح پر پڑھیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے، لیکن آپ نے اس عمل کو ایک ایک نقطے کے مطابق پڑھنا ہے، کمی پیشی نہیں کرنی۔ دیکھیں جب آپ گھر میں کھانا بناتے ہیں، کھانے کے تمام اجزاء ڈال دیے جائیں، صرف نمک چھٹ جائے تو کھانے کا ذائقہ برقرار نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر آپ وظیفے کو سکپ کر کے دیکھیں گے، آپ سارا عمل کریں، کسی ایک بات کو چھوڑ دیں گے تو وظیفے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائی گئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس تعداد کے ختم ہونے سے پہلے آپ کو خوشخبری ملنا شروع ہو جائے گی۔ اس عمل کے بعد آپ کو کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو خوشخبری مل جاتی ہے۔ اگر جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد یہ تسبیح پڑھتے ہوئے اگر آپ کا جسم لرز جائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یا آپ کو لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لو قبولیت ہو چکی ہے، غیبی فرشتے آ چکی ہیں۔ اب آپ نے اس تسبیح کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ اگر آپ پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں سے ملنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھنے کے بعد چند دن فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی مشکلات پریشانیاں، لیکن آج جمعہ کے دن کی جو خاص فضیلت و برکت ہے، ان میں یہ 3 اعمال کرنے کے بعد آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ خزانوں کا مالک ہے، وہ تو مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جسے دیتا ہے اتنا دیتا ہے کہ دوبارہ محتاج نہیں چھوڑتا، دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ دیتا ہے۔ آج آپ نے جو آیت مبارکہ پڑھنی ہے وہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا عرش الہی پر بیٹھے رب سے جو بھی مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ ارجنٹ مالا مال ہو جائے۔ اگر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، نیا گھر چاہتا ہے، گاڑی چاہتا ہے، نوکری چاہتا ہے، شادی چاہتا ہے، دنیا کی ہر شے صرف ایک دن کے اس وظیفے سے مل جائے گی۔ عمل بہت خاص ہے، آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہی آپ کے راستے میں کھڑے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمن اپنی موت مر جاتے ہیں، جو لوگ آپ کے خلاف جاتے ہیں، آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اللہ انہیں اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، آپ کے دشمن سے جان چھٹ جاتی ہے۔ آج کا یہ جو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا یہ خاص وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بند گلی میں جا چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جو سمجھتے ہیں کہ دن رات کی محنت کے باوجود، کئی سالوں کی محنت کے باوجود ان کے گھر کے حالات بہتر نہیں ہو رہے، تو آج جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے کمالات، اس کے فیض و برکات، اس کے انوار و تجلیات دیکھنے کے بعد آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ اب آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم
برحمتک استغیث 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اس آیت مبارکہ کو بتائی گئی تعداد میں پڑھنا ہے، اور اس تعداد میں پڑھتے ہوئے اگر آپ پانی کے گلاس پر دم کرتے ہیں، کسی بیمار کو پلاتے ہیں، تو پانی کے گلاس پر دم کرتے ہی بیمار کی بیماری چلی جائے گی۔ اگر آپ نافرمان اولاد کو پلاتے ہیں تو نافرمان اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ بگڑے ہوئے شوہر کو پلاتے ہیں تو شوہر سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، تو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ کر پانی میں دم کریں۔ انشاءاللہ یہ دم کیا پانی آپ کی نسلوں کو آباد رکھے گا۔ اس پانی کو استعمال کرتے رہیں، جب یہ پانی ختم ہونے لگے اس میں اور پانی ملا لیں، یا چاہے تو ہر جمعۃ المبارک کو یہ وظیفہ پڑھتے رہیں۔ عمل مکمل ہونے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ صرف اتنا سا وظیفہ ہے۔ جمعے کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں، انشاءاللہ دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب توجہ کریں، عمل کی ترتیب دوبارہ سمجھ لیں۔ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد اعتکاف کی نیت سے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے یا تواب یا کریم 21 بار، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 تسبیح، اس کے بعد آخر میں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 21 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل۔ ہاتھ اٹھا کر پانی کے گلاس پر دم کریں، اور دم کیا پانی کس طرح استعمال کرنا ہے یہ بھی بتا چکا ہوں۔ اگر کسی کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی کمنٹ سیکشن میں پوچھے، جواب مل جائے گا۔